अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई जो है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। उर्दू की जो बुक है क्लास 10 की न्यू, इसका काफ़ी सारा कोर्स हम डिस्कस आउट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नज़म नंबर 5 जो है आदमी नामा, इसको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। नज़म नंबर 5 जो है आदमी नामा, इसके जो शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी, इनका जो तारुफ़ है, पूरा नाम और तखल्लुस जो है ना, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम सैयद वली मोहम्मद था और तखल्लुस जो था नज़ीर था। नज़ीर एक आम नहीं बल्कि उर्दू शायरी में अवामी लहजे और सादा ज़ुबान के नुमाइंदा शायर की पहचान है। तारीख़ पैदाइश और वफ़ात इनकी जो है, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1735 में हुई और वफ़ात जो है 1830 में आगरा में हुई। इनका ज़माना सियासी, तहज़ीबी और समाजी तग़य्युरात का दौर था, जिसकी झलक इनके कलाम में नुमायाँ है। वालिद का नाम जो है, इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था और वो भी इल्मी और मजहबी शख्सियत के हामिल थे। इनकी जो जाए पैदाइश है, नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। इस वक्त दिल्ली इल्म अदब और तहज़ीब का मरकज़ हुआ करता था। मुस्तकिल रिहाइश जो है, बाद अज़ां दिल्ली को खैराबाद कहकर उन्होंने आगरा को अपनाया और मुस्तकिल मस्कन बनाया। उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी आगरा में गुजारी। ज़िंदगी के हालात जो, इनका बचपन निस्बतन खुशहाल गुजरा, मगर जवानी और बुढ़ापा तंग दस्ती में बसर हुआ। इनकी ज़िंदगी आम इंसान की तरह सादा और जद्दोजहद से भरपूर थी। ज़रिया मुआश, नज़ीर का ज़रिया मुआश दर्स व तदरीस यानी तालीम देना रहा। उन्होंने किसी दरबार या नवाब की सरपरस्ती हासिल नहीं की, बल्कि खुददार ज़िंदगी गुजारी। अदबी हैसियत जो है, नज़ीर अकबर आबादी को नज़्म के बानी शोरा में शुमार किया जाता है। इनकी नज़्में मखसूस मौज़ूआत और अवामी ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करती हैं। अवामी शायर, इन्हें उर्दू अदब में ना अवामी शायर का लक़ब दिया गया। उन्होंने आम आदमी, इसके त्यौहार, मशगले रोज़मर्रा अशिया और जज्बात को शायरी का मौजू बनाया। मौज़ूआत की वुसअत, इनकी शायरी में ना ईद, बकरीद, होली, दिवाली, बसंत मेले, बरसात, सरमा, फल, सब्जियां, जानवर, बर्तन, रोज़मर्रा के काम जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इनकी नज़्मों से एक मुकम्मल तहज़ीबी मंजरनामा सामने आता है। अल्फाज का ज़ख़ीरा, नज़ीर ने ना सादा और रोज़मर्रा ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जिसे अवाम के दिल से करीब कर दिया। और डॉक्टर S.W. फेलन ने ना इनके इस्तेमाल करदा अल्फाज को अपनी लुग़त में शामिल किया। असलूब और अंदाज़ जो है, नज़ीर की शायरी में वाक़या निगारी, हकीकत पसंदी, पैकर तराशी और तशबीहात का अनोखा अंदाज़ पाया जाता है। वो मुश्किल अल्फाज और तस्ने से ना बचते हैं। उसके बाद अदबी मकाम जो है, इनका कलाम उर्दू शायरी में मुनफरिद असलूब और ज़ुबान और बयान की ताज़गी के बाइस नुमायाँ हैसियत रखता है। इनकी नज़्मों ने ना उर्दू शायरी के दायरा कार को वुसअत दी। मशहूर नज़में और तसानीफ़ जो हैं, नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में जो हैं और किताबें, उसमें आदमी नामा है, बंजारा नामा, बरसात की बहारें, फ़कीराना नसीहतें और आशिक नामा वगैरह। और दीवान नज़ीर अकबर आबादी जो है, बाद अज़ वफ़ात तरतीब दिया गया। इनकी ज़्यादातर नज़में जो हैं ज़ुबानी रवायात से आगे चली और बाद में किताबी सूरत में मुरतब हुई। अदबी विरसा और असरात जो हैं, नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू अदब को ना एक नया रुख दिया और अवामी रंग और आहंग से भरपूर बनाया। इनका कलाम जो है आज भी ज़ुबान, समाज और तहज़ीब का अहम हवाला समझा जाता है। अशार जो है उसकी तरफ चलते हैं। पहला जो शेर है, क्योंकि ये मुखम्मस हैयत में लिखी हुई नज़म है, तो 5-5 लाइनों का एक एक शेर है। दुनिया में पादशाह सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। सरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इसको पहले डिस्कस आउट करते हैं, फिर इसकी मफहूम और जो तशरीह है उस तरफ चलेंगे। तो इसके जो अल्फाज मानी हैं, बादशाह यानी बादशाह हुक्मरान, मुफलिस गरीब नादार, गदा जो है फ़कीर मांगने वाला, सरदार दौलतमंद साहिब हैसियत, बेनवा मोहताज बेसहारा, नेमत जो है रिज़्क़ अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ें, टुकड़े खाने वाली की ना छोटी मिकदार जो है, चबाना मुँह में खाना जैसे चबाते हैं ये। इसके जो फ़नी मुहासिन यानी फ़नून शेर जो हैं, रदीफ़ जो है सो है वो भी आदमी। तो काफ़िया जो है पादशाह, गदा, नवा, खा, चबा, ये वाले जो हैं अल्फाज। सनत तज़ाद जो है, पादशाह, गदा, ज़रदार जो है, बेनवा मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल। उसके बाद जो सनत तकरार है ना, सो है वो भी आदमी, हर मिसरे में ना दोहराया गया है, जो ज़ोर और तसलसल पैदा करता है। तो तसलसल ख्याल जो है, हर मिसरा एक ही ख्याल को आगे बढ़ाता है, यानी इंसानों की जो बराबरी है वो।
مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر اس بات میں انسانوں کے درمیان برابری کا درس دے رہا ہے. وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ چاہے کوئی بادشاہ ہو یا گداگر، سب کی بنیادی پہچان ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی آدمی ظاہری حیثیتیں بدلتی رہتی ہیں مگر انسانیت سب میں برابر ہے. تشریح جو ہے اس شعر کی، اس بات میں شاعر انسانوں کی بات کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو شخص بادشاہ ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو فقیر یا گداگر ہے وہ بھی انسان ہے. چاہے کوئی دولت مند ہو یا محتاج، دونوں کی فطرت اور انسان ہونے کی حیثیت ایک جیسی ہے. جو شخص اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بھوکا پیاسا روٹی کے ٹکڑے چبا رہا ہے وہ بھی اسی انسانیت کا حصہ ہے. یہ اشعار ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں کسی کو اس کے مال، طاقت یا منصب سے نہیں جانچنا چاہیے، بلکہ اس کے اخلاق، کردار اور انسانیت کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے. انسانی معاشرے میں اصل مقام اسی کو ملتا ہے جو عاجزی، مساوات اور ہمدردی کو اپناتا ہے. یہ بات ہمیں تکبر چھوڑ کر سب کو برابر سمجھنے کا درس دیتا ہے تاکہ ایک پرامن اور عدل پر مبنی معاشرہ قائم ہو سکے. اس میں جو حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں نا تشریح میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ شعر بھی نا اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اللہ کے حضور سب انسان برابر ہیں، چاہے ان کا دنیاوی رتبہ کچھ بھی ہو. نیکسٹ جو شعر ہے، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا. یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو الفاظ معنی جو ہیں اس شعر سے ریلیٹڈ، یہ جو بند ہے، فرعون مصر کا ایک مغرور اور ظالم بادشاہ، دعویٰ خدائی جو ہے، خود کو نہ خدا کہنا، تکبر کی انتہا. اس کے بعد شداد جو ہے ایک ظالم بادشاہ جس نے زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی، بہشت جنت کو کہتے ہیں. نمرود جو ہے ایک متکبر بادشاہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جنگ کی. برملا جو ہے کھلم کھلا واضح طور پر. یہاں تک اس حد تک فانی جو ہے ختم ہونے والا، ناپائیدار. فانی محاسن جو ہیں فنون شعر، اس میں ردیف جو ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جیسے پہلے شعر میں تھا نا. قافیہ جو ہے خدائی کا، خدا برملا کیا، تو صنعت تضاد جو ہے خدائی اور آدمی، خدا بننے کا دعویٰ اور حقیقت میں انسان ہونا. پھر صنعت تاریخ و حکایت جو ہے نا، تاریخی کردار جو ہیں اس میں فرعون، شداد، نمرود کا ذکر آیا ہے. پھر صنعت استفہام جو ہے، آگے کہوں میں کیا، سوالیہ انداز میں نا بات ختم کرنا. مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر فرعون، شداد اور نمرود جیسے مغرور بادشاہوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن آخرکار وہ سب فنا ہو گئے کیونکہ وہ بھی عام انسان تھے. یہ بات ہمیں غرور سے بچنے اور انسانیت کی حقیقت کو تسلیم کرنے کی تلقین کرتا ہے. تشریح جو ہے اس شعر کی، اس بات میں نا شاعر نے تاریخ کے چند بڑے اور متکبر بادشاہوں کا ذکر کیا جو اپنی طاقت اور شان و شوکت کے غرور میں خدا بن بیٹھے تھے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اللہ نے اسے دریا میں غرق کر دیا. شداد نے زمین پر جنت بنانے کی کوشش کی، کئی سال تک وہ جنت بناتا رہا مگر اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر مر گیا اور اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ نہ سکا. اس طرح نمرود جو ہے اس نے بھی اپنی طاقت کے زوم میں نا خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب سے جنگ کی، لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. شاعر کہتا ہے کہ یہ سب باتیں سمجھنے کے قابل ہیں اور ان سے سبق لینا چاہیے. ان تمام مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے نا کہ چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور، دولت مند یا حاکم کیوں نہ ہو، وہ آخرکار فانی انسان ہی ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہاں تک جو ہو چکا سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی وہ سب جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خدا بنے آخرکار مٹی میں مل گئے کیونکہ وہ بھی انسان تھے. یہ بات ہمیں عاجزی، انکساری اور حقیقت پسندی کا پیغام دیتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے مقام اور اصل کو پہچاننا چاہیے. یہاں پہ جو آپ حوالے کا شعر تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں، مت کر غرور حسن پر قدرت کے سامنے، ایک مچھر بھی انسان کو لاچار کر دیتا ہے. یہ شعر نمرود کی مثال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو. نیکسٹ جو شعر ہے، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے جامعہ، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ ہاں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نماز یاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اس کے جو الفاظ معنی ہیں، یہاں سے مراد یہاں، اور میاں مخاطب پیار یا زور دینے کے لیے نا، پھر امام نماز پڑھانے والا، اور خطبہ ہاں جمعہ یا کسی اور موقع پر خطبہ دینے والا. تاڑتا مطلب چوکسی سے دیکھنا، نظر رکھنا، اور چراتے ہیں چوری کرتے ہیں، جوتیاں جو جوتے ہوتے ہیں پیروں میں پہننے والے. فنی محاسن جو ہے شعر کے، ردیف جو ہے
ہے سو وہ بھی آدمی، تو یہ جو ساری اشعار میں استعمال ہو رہا ہے، تو قافیہ جو ہے میاں خواں یاں ڈیوٹیاں، اور صنعت تضاد جو ہے امام اور جوتی چورنا، نیکی اور بدی کی ضد نا، یہ دونوں باتیں. پھر صنعت طنز جو ہے نا، جوتی چرانے اور تاڑنے والے انسانوں کا ذکر نا، اور صنعت تکرار جو ہے نا، آدمی کا بار بار استعمال، اور صنعت میراث النظیر جو ہے مسجد، امام، خطبہ، نماز، قرآن، یہ سب دینی ماحول کی مناسبت سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں. اس کے بعد مفہوم جو ہے، شاعر انسان کی زندگی کے نیک اور بد دونوں پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مسجد سے لے کر جوتی چور تک نہ ہر کردار انسان ہی ادا کرتا ہے. یہ بند ہمیں انسان کے مختلف فطری صفات اور کرداروں پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے. تشریح جو ہے اس بند میں شاعر نے انسان کی مختلف حیثیتوں اور کرداروں کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کو بھی نا انسان نے ہی بنایا ہے، یعنی انسان کو اللہ کی عبادت اور خدمت کے قابل سمجھا گیا ہے. اسی مسجد میں نا نماز پڑھانے والا امام بھی انسان ہے، اور خطبہ دینے والا شخص بھی آدمی ہے جو دوسروں کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے. اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی انسان ہی کرتا ہے، اور نماز کی ادائیگی بھی نا وہی کرتا ہے. مگر وہیں ایک تنزیہ اور حقیقت پسندانہ بات سامنے آتی ہے کہ مسجد جیسے پاکیزہ مقام پر جوتے چرانے والا بھی ایک انسان ہے، اور جو اس چور پر نظر رکھتا ہے، اسے تاڑتا ہے، وہ بھی آدمی ہے. تو یہ بند انسان کی فطرت کے دو پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، نیکی اور بدی، عبادت گزار اور گناہ گار دونوں کا وجود ایک ہی جنس یعنی آدمی میں موجود ہے. یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ہی انسان کس طرح بلند ترین روحانی مقام پر فائز ہو سکتا ہے اور اسی وقت پستی میں بھی گر سکتا ہے. تو یہ بند انسانی کرداروں کے تنوع، معاشرتی حقیقتوں اور انسانی کمزوریوں کا آئینہ دار ہے. اس میں جو آپ حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، انسان ہی بناتا ہے مسجدوں کو بھی اور انہی کے ہاتھوں میں ان کی تذلیل بھی. یہ شعر نا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان بیک وقت تعمیری اور تخریبی دونوں کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہی اس کی حقیقت اور آزمائش ہے. نیکسٹ جو شعر ہے، یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی. پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو الفاظ معنی جو ہیں اس بان سے ریلیٹڈ، وارے جو ہے قربان کرے، تیغ تلوار، پگڑی اتارنا بےعزتی کرنا، عزت کو پامال کرنا، چلا کے آواز دے کر، پکارے آواز دینا مدد طلب کرنا، دوڑتا ہے جلدی سے آتا ہے مدد کو پہنچتا ہے، یا پہنچنا مدد کو پہنچنا. تو فنی محاسن جو ہے نا، فنون شعر جو ہیں لطیف ہے آدمی نا، سو وہ بھی ہے آدمی، جو کہ سارے مطلب بند میں نا یہی استعمال ہو رہا ہے. قافیہ جو ہے وارے مارے اتارے پکارے، یہ والے جو الفاظ ہیں. تو پھر صنعت تضاد جو ہے نا، جان دینا، تلوار مارنا، عزت دینا، بے عزتی کرنا. تو صنعت تکرار جو ہے آدمی کا بار بار استعمال. پھر صنعت میراث النظیر جو ہے پکارنا، سننا، دوڑنا، سب امداد اور ہمدردی کے متعلق افعال ہیں. پھر صنعت طباق جو ہے نا، محبت، نفرت، اثار، ظلم، یہ والے جو ہیں. اس کے بعد مفہوم جو ہے اس بند کا، شاعر اس بند میں نا انسان کی فطرت میں پائے جانے والے تضاد کو بیان کرتا ہے. انسان ایک طرف محبت، ہمدردی اور اثار کرتا ہے، تو دوسری طرف نا نفرت، ظلم اور بے حسی کا بھی مظاہرہ کرتا ہے. یہی تضاد انسان کے رویوں کو منفرد اور پیچیدہ بناتا ہے. تشریح جو ہے اس بند کی، شاعر اس بند میں نا انسان کی فطرت میں پائے جانے والے مثبت اور منفی رویوں کا موازنہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جو کہ محبت، وفا اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے. لیکن وہی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے قتل کر دینے کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ انسان ہی انسان کی عزت اچھالتا ہے، یعنی معاشرے میں رسوائی، بدنامی یا توہین کا سبب بنتا ہے. پھر وہی انسان کسی دوسرے کو نا آواز دیتا ہے، پکار کر مدد طلب کرتا ہے، اور جب کوئی دوسرا یہ پکار سنتا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے جو اس کی مدد کے لیے دوڑ کر آتا ہے. تو یہ اشعار انسانی رویوں کی وسعت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی انسان میں محبت، رحم، قربانی جیسے اعلیٰ جذبے بھی ہوتے ہیں، اور ظلم، نفرت، بے حسی جیسے منفی جذبات بھی. یہ بند ہمیں اس سچائی سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان فطرتاً متضاد صفات کا مجموعہ ہے. تو اس کی شخصیت وقت، حالات اور ماحول کے مطابق بدل سکتی ہے، مگر وہ اپنی اصل میں ہمیشہ آدمی ہی رہتا ہے. اس میں جو آپ حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، کبھی وہ جان دے دیتا ہے، کبھی جان لے لیتا ہے، یہی انسان ہے جو پل میں روپ بدل لیتا ہے. تو یہ شعر اس بات کی فکری گہرائی کو واضح کرتا ہے کہ انسان کا ظرف اور کردار ایک جیسا نہیں رہتا. وہ بیک وقت محبت کا پیکر بھی ہو سکتا ہے اور نفرت کا مظہر بھی. نیکسٹ جو شعر ہے، مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کے کاروبار،
اور وہ جو مر گیا سو ہے وہ بھی آدمی. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، کفن میت کو لپیٹنے کا نا جو سفید کپڑا ہے، نہلا دھلا غسل دینا، پاک کرنا، کاندھے پہ سوار جنازے کو اٹھا کر لے جانا، زار زار زور زور سے شدت کے ساتھ نا کاروبار یا مراد تجہیز و تکفین جو ہے نا اس کے جو تمام کام ہیں. مر گیا، وفات پا چکا ہے. اس کے جو فنی محاسن ہے نا، فنون شعر، ردیف جو ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو تمام بندوں میں نا استعمال ہوا ہے. پھر قافیہ جو ہے تیار، سوار، زار زار، کاروبار. اس کے بعد صنعت تکرار جو ہے آدمی کا ہر مصرع میں نا بار بار استعمال جو ہوا ہے. پھر صنعت مجرات النظیر جو ہے کفن، نہلانا، جنازہ، کلمہ، رونا، یہ سب موت کے عمل سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں. صنعت تضاد جو ہے زندہ آدمی، مرنے والا آدمی، یعنی عمل کرنے والا اور بے بس بن جانے والا. تو مفہوم جو ہے اس بند میں نا شاعر موت کے بعد انسان کی مکمل بے بسی کو بیان کرتا ہے. مرنے کے بعد انسان ہر کام کے لیے نا زندہ انسانوں کا محتاج ہو جاتا ہے نا. یہ اشعار ہمیں زندگی کی حقیقت اور فنا کا شعور دیتے ہیں. تشریح جو ہے اس بند میں شاعر نے انسانی زندگی کی آخری حقیقت یعنی موت کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے کفن کا انتظام بھی زندہ انسان ہی کرتے ہیں. مرنے والا شخص اپنی آخری رسومات کے لیے بھی دوسروں پر انحصار کرتا ہے، گویا موت کے بعد انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے. تو دوسرے مصرے میں نا شاعر کہتا ہے کہ میت کو نہلانے، دھلانے اور کندھے پر اٹھانے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں. تو جنازے کو لے جانے والا قافلہ بھی انہی زندہ انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اسے اس کے آخری سفر پر روانہ کرتے ہیں. تیسرے مصرے میں شاعر ذکر کرتے ہیں نا کہ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور کلمہ بھی انسان ہی پڑھتے ہیں اور وہی لوگ شدت سے روتے ہیں جنہوں نے اس سے محبت کی ہوتی ہے. تو چوتھے مصرے میں نا مردے کے کاروبار سے مراد وہ تمام دینی و معاشرتی فرائض ہیں جو کسی کے انتقال کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، جیسے نہلانا، کفن دینا، جنازہ پڑھانا، دفن کرنا اور تعزیت کرنا. یہ سب ذمہ داریاں زندہ انسان ہی انجام دیتے ہیں. تو آخری مصرے میں نا شاعر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو شخص آج مردہ ہے وہ بھی کل ایک جیتا جاگتا انسان تھا، لیکن آج وہ مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہے. یہ بند انسان کو اس کی حقیقت کا احساس دلاتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی طاقتور، مشہور یا دولت مند کیوں نہ ہو، موت کے بعد وہ بے اختیار ہو جاتا ہے. تو یہ اشعار جو ہیں ہمیں عاجزی، حقیقت پسندی اور فانی دنیا سے بے نیازی کی دعوت دیتے ہیں. تو اس میں جو آپ حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں تشریح میں: جب آنکھ بند ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سنبھال لے تو دل کو، یہی وقت جاگنی ہے. تو یہ شعر جو ہے موت کی اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جو انسان کو اس کے تمام فخر، دولت اور طاقت کے باوجود مکمل بے بس کر دیتی ہے. آخری جو بند ہے: اشراف اور کمینے سے لے شاتا وزیر، یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کار دل پذیر. یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: اشراف باعزت اعلیٰ طبقے کے لوگ جو ہیں، کمینے نیچ، کمتر، کم حیثیت والے. تو شاہ جو ہے بادشاہ، وزیر، مشیر، حکومت کا اہم فرد جو ہے. کار دل پذیر پسندیدہ، دل کو بھانے والا کام جو ہے. مرید شاگرد، عقیدت مند. پیر جو ہے مرشد، روحانی رہنما. نذیر شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے نا، نذیر اکبر آبادی جو ہیں. فنی محاسن جو ہیں اس بند میں: ردیف ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو پوری اس نظم میں نا ایک ہی ردیف ہے. تو قافیہ جو ہے وزیر، دل پذیر، پیر اور نذیر جو ہے. تو صنعت تضاد جو ہیں اشراف، کمینے، مرید، پیر، یعنی مقابل اور متضاد جو طبقے ہیں. اس کے بعد صنعت تکرار جو ہے نا آدمی کا بار بار استعمال. صنعت مجرات النظیر جو ہے شاہ، وزیر، اشراف، کمینے، یہ سب سماجی طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور صنعت خطاب جو ہے اے نذیر، یعنی شاعر خود سے مخاطب ہے. مفہوم جو ہے شاعر اس بند میں نا انسان کی مختلف سماجی اور اخلاقی حیثیتوں کو بیان کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اچھا ہو یا برا، بلند مرتبہ ہو یا نیچ، ہر کردار جو ہے نا انسان ہی نبھاتا ہے. یہ بند انسان کی جامع فطرت کو ظاہر کرتا ہے جو خیر و شر دونوں پہلو لیے ہوئے ہیں. تو تشریح جو ہے اس بند میں شاعر نذیر اکبر آبادی انسان کی فطرت، کردار اور سماجی حیثیتوں کو بڑی جامعیت اور گہرائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں نا اشراف یعنی باعزت اور بلند مرتبہ لوگ ہوں یا کمینے یعنی کمتر طبقے کے افراد، بادشاہ ہو یا وزیر، یہ سب انسان ہی ہیں. یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سماجی فرق نہ اپنی جگہ مگر سب کی اصل ایک ہی ہے، یعنی آدمی. اس کے بعد دوسرے مصرے میں نا شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی دل کو بہانے والے عمدہ، فائدہ مند اور قابل تعریف کام ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی کرتا ہے. اس میں علم، ادب، فن، محبت، خدمت خلق، عبادت جیسے سب شعبے شامل ہیں جنہیں انجام دینے والا انسان ہی ہے. تو تیسرے مصرے میں نا شاعر انسان کی روحانی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا
کہ مرید یعنی شاگرد بھی انسان ہوتا ہے اور پیر یعنی مرشد بھی. تو یہ مصرع رہنمائی اور پیروی کی نا انسانی رشتے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ دین و دنیا میں نا ہدایت کا سلسلہ بھی انسانوں کے ذریعے ہی چلتا ہے. تو چوتھے مصرے میں شاعر اپنے تخلص نظیر کے ذریعے نہ خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو شخص اچھا، نیک، دیانتدار اور خوش سیرت ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے. اور آخری مصرے میں وہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ ان سب اچھے لوگوں میں جو برا اور بد کردار ہے وہ بھی آدمی ہی ہے. تو یہ شاعر ایک حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ انسان بیک وقت خیر اور شر، بلندی اور پستی، خوبی اور خامی ہر چیز کا مجموعہ ہے. انسان اپنی فطرت میں مکمل نہیں بلکہ متضاد صفات کا حامل ہے اور یہی اس کی اصل پہچان بھی ہے. تو یہ بند نظیر اکبر آبادی کی انسان شناسی کے شعور کا عکاسی ہے، جہاں وہ نہ صرف معاشرتی بلکہ روحانی اور اخلاقی پہلوؤں کا تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جو حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں: عروج آدمی کو ملتا ہے خدمت خلق سے، وگرنہ تاج پہناتا ہے خاک کو گردوں کیا. تو یہ شعر ایک سچائی کو نہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو عزت و مرتبہ اس کے اعمال سے ملتا ہے، نہ کہ صرف عہدے یا حسب و نسب سے. اور یہی پیغام نظیر کے بند میں بھی جھلکتا ہے. خلاصہ جو ہے نظم کا، نظیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ انسان کی فطرت، حیثیت اور تضادات کا نا عکاس شاکار ہے. تو شاعر اپنی نظم میں نا انسان کے مختلف کرداروں، طبقات، حالات اور رویوں کو نا نہایت سادہ مگر پر اثر انداز میں نا پیش کرتا ہے. وہ بتا دے کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم، حقیر، امیر، فقیر نا نیک یا بد کردار موجود ہیں، سب کی بنیادی شناخت ایک ہی ہے: آدمی. تو نظم میں نا انسان کو کبھی امام، کبھی جوتی جور، کبھی پیر، کبھی مرید، کبھی جانثار، کبھی ظالم، کبھی نیک سیرت اور کبھی فاسق کی صورت میں دکھایا گیا ہے. شاعر یہ واضح کرتا ہے کہ انسان نہ صرف مسجد بناتا ہے بلکہ وہی مسجد میں جوتے بھی جراتا ہے، وہی کفن تیار کرتا ہے اور وہی مرنے والا بھی ہوتا ہے. تو یہ نظم ہمیں انسان کی قدر و قیمت سمجھنے اور تکبر سے بچنے، عاجزی اپنانے اور انسانیت کو اصل پہچان بنانے کی دعوت دیتی ہے. نظیر اکبر آبادی کے نزدیک انسان اپنی حیثیت، اعمال اور نیت کے باعث بہتر یا بدتر بنتا ہے، وگرنہ اصل میں سب آدمی ہی ہیں. مرکزی خیال جو ہے اس نظم کا، مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا کے ہر شخص کی اصل پہچان انسان ہونا ہے. فرق صرف حالات، کردار اور اعمال کا ہے، مگر سب انسان فطرتاً ایک جیسے ہیں. شاعر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں انسانوں کو ان کی انسانیت کے پیمانے پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ ان کے طبقے، عہدے یا مقام کے لحاظ سے. یہاں پہ نظم کے سٹارٹ میں ہی نا پڑھنے سے پہلے پوچھیں یہ والا جو پورشن ہے اس میں 2 کوسچن تھے. عوامی شاعری کسے کہتے ہیں اور کیوں؟ عوامی شاعری نا وہ شاعری ہوتی ہے جو عام لوگوں کی زبان، انداز، مسائل اور جذبات کی نمائندگی کرے. یہ شاعری سادہ، دل کو لگنے والی اور روزمرہ کے تجربات پر مبنی ہوتی ہے تاکہ ہر طبقے کے لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں. نظیر اکبر آبادی کی شاعری کو عوامی شاعری سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی نظموں میں عام آدمی، بازار، رسم و رواج، مذہب، موت، زندگی اور انسانی فطرت کو عام زبان میں پیش کیا ہے. تو یہ شاعری دلوں کو چھو لے جاتی ہے نا، کیونکہ یہ حقیقت سے قریب اور عام انسان کے حالات سے جڑی ہوتی ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے، مسدس اور مخمس حیت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، یہ مسدس ہے. اور یہ صنف زیادہ تر نا دینی، اخلاقی یا تاریخی موضوعات پر لکھی جاتی ہے، جیسے مولانا حالی کی مسدس حالی ہے. مخمس جو ہے وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. تو یہ صنف عام طور پر روایتی اور بیانی انداز میں لکھی جاتی ہے، جس میں ردیف و قافیہ کا خیال جو ہے وہ خاص طور پہ رکھا جاتا ہے. اور دونوں اصناف نظم کی ساخت کو نہ ظاہر کرتی ہیں اور ان کے بندوں میں نا مصروں کی تعداد سے پہچانی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایکسرسائز میں نا کچھ خاص اہم کوسچنز نہیں تھے. البتہ یہ جو لاسٹ میں تھا نا قواعد اور زبان شناسی کا جو حصہ ہے نظم میں، کہ درج ذیل باہم متشابہ الفاظ کو پہچان کر انہیں جملوں میں استعمال کریں. تو ذلت جو ہے، ظلم کرنے والا آخر کار دنیا و آخرت میں ذلت اٹھاتا ہے. تو ذلت جو ہے رسوائی اور بے عزتی، یہ اس کا مطلب ہے. پھر عبد جو ہے، تو حضرت بلال کو نا اسلام نے عبد سے آزاد انسان بنا دیا، یعنی ان کو غلام سے نا آزاد بنا دیا. تو عبد جو ہے یہ غلام عین والا جو عبد ہے. اور ہجر جو ہے، عاشق ہجر کی راتوں میں سوز دل کے ساتھ جیتا ہے. ہجر یعنی جدائی. اور بعد جو ہے، صبح کی خنک باد صبا دل کو فرحت دیتی ہے. بعد مطلب ہوا. دوسرا یہ الف سے جو عبد ہے، اللہ کی ذات ابد تک باقی رہے گی. عبد ہمیشہ لافانی وقت کو کہتے ہیں نا. خار جو ہے، گلستان میں کبھی کبھی خوشبو کے ساتھ خار بھی ہوتے ہیں، یعنی کانٹے. خار کا مطلب کانٹا. اور اس کے بعد ذلت جو ہے، حق سے منہ موڑنے والا ذلت کی راہوں میں بھٹکتا ہے. ذلت یعنی گمراہی. بعد جو ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا باعث ثواب ہے. بعد کا مطلب نا وقت گزرنے کے بعد. اس کے بعد حجر جو ہے،
جیسے عرب کے لوگ حجر اسود کو نا بڑا مقدس مانتے ہیں، یعنی حجر جو ہے یہ پتھر، حجر اسود جو ہے. یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کمپلیٹڈ ہے. اس کی ہم نے تشریح جو ہے اس کے مفہوم جو ہے، الفاظ مانی، اس کے علاوہ شعری محاسن وغیرہ تمام ہم نے ڈسکس آؤٹ کیے. امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو جو ہے اس کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ دیا گیا ہے. آلموسٹ یہ بک جو ہے ہماری یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے پرچھائیوں پہ رنگ گراتا رہا ہوں میں. اپنا مثالیہ مجھے اب تک نہ مل سکا، ذروں کو آفتاب بناتا رہا ہوں میں. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.